बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। आज एक आपके लिए पहेली लेके आए हैं। चलें, मेरा इम्तिहान आते स्टार्ट ही पहले तो सलाम कर लूँ ना, मैं ज़रा सलाम कर लूँ। पहली ये है कि ये बताओ कि उर्दू किसकी ज़्यादा अच्छी है, इमरान खान की या बिलावल की? या वैसे फौज चौधरी को भी अब कर लेना चाहिए। सियासी जवाब दे दूं? हाँ, मेरे ख्याल में कोई जवाब किसी की भी नहीं अच्छी मेरे ख्याल में। अच्छा। जरा उनकी रंगीन उर्दू है बिलावल भुट्टो जरदारी की, और इमरान खान साहब की भी नेरे तेरे ही है, बट इतनी कोई अच्छी नहीं है। बट बिलावल से मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली बेहतर है। क्योंकि इमरान खान साहब ने कल बहुत तनकीद का निशाना बनाया ना बिलावल को, कि उसकी तो उर्दू भी ठीक नहीं है। जरदारी साहब 15 साल में उसकी उर्दू ठीक नहीं करवा सके। बट उनकी अपनी उर्दू भी ठीक नहीं है, और उनकी उर्दू के अलावा और भी, अब वो इस्लामी बात बीच में आ जाएगी, बट वो कुछ ना कुछ जब आयत या वो पढ़ते हैं तो वो उस पर भी फंबल उनका अच्छा खासा होता है। तो ऐसी बात इमरान खान साहब को नहीं अच्छा बहरहाल कल उन्होंने कहा कि बिलावल को अब तक ये नहीं पता कि बारिश आती है कि आता है। उस पर उन्होंने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। तो वो मतलब बिलावल की उर्दू पे भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, और बहुत सी चीज़ों पे उन्होंने अटैक किया। कल मौलाना को डीजल कह गए, मौलाना फजलुर रहमान को। ये कल क्या 2 रोज पहले भी ऐसी बात हो चुकी है। तो तल्ख उनका बयान हुआ है, बहुत ज़्यादा लहजा हुआ है। ये तल्खी की वजह तो समझ में आती है, फ्रस्ट्रेशन है। ये फ्रस्ट्रेशन है, एग्जैक्टली। हम उर्दू के मुकाबले में साथ भी ये कर सकते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड इस वक्त कौन ज्यादा है। ये मुझे लग रहा है, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हाट आई फील इज कि इमरान खान साहब इस वक्त ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। हालांकि जिस तरह से वो बड़े पुरुमीद हैं, पुरएतमाद है कि जी अदम एतमाद नाकाम होगी, फिर मैं जो करूँगा। एक तरफ ऐसी बयानबाजी और दूसरी तरफ आप इस तरह से अटैक करें किसी पर, और ये किसी भी हवाले से जेब तो नहीं देता। बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या किसी भी स्टेट के आप प्राइम मिनिस्टर हो, ये चीजें जेब नहीं देती आप इस तरह से जुबान का इस्तेमाल तो जुबान के इस्तेमाल के हवाले से कल फौज चौधरी साहब की जो एक स्टेटमेंट उनके मुंह से भी फंबल हुआ, वो भी टॉप ट्रेंड में ट्विटर के बना हुआ था, और वो ये था कि कहाँ पे टांग रही हैं, कहाँ पे। एक दिन पहले भी उनका बाय द वे ऐसे ही एक फंबल हुआ जो कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल रहा। बट हरमीत है हमारे साथ, या क्या सीन है मुझे बताएं ना। हरमीत है हमारे साथ? हरमीत है अभी? हरमीत अभी आ जाएगा थोड़ी देर में हमारे साथ। हरमीत को चेक कर लेंगे हम, और उस वक्त हरमीत से भी पूछेंगे उर्दू किसकी अच्छी है। ये सवाल उसके सामने भी रखा जाना चाहिए। और ये भी कि फ्रस्ट्रेटेड कौन ज्यादा है। फ्रस्ट्रेटेड तो इस वक्त इमरान खान साहब ही लग रहे हैं, बट हम इस पर आगे चलकर डिस्कशन भी करेंगे। मेरे ख्याल में वक्त ज़ाया किए बगैर आज की टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। सो हम डेली डोज के साथ आगाज़ करेंगे, जिसके बाद हम आपके सामने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़। लाहौर में 3 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो का आज से आगाज़ होने जा रहा है। गहमा गहमी कैसी है और तमाम तर तैयारियों के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। इसके साथ साथ मुल्क में सियासी बहरान बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन की भी हम बात कर रहे थे, और तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत ने अब आलमी साजिश का इल्ज़ाम लगाया। अपोजिशन को बहरहाल ये टारगेट इस हवाले से किया जा रहा है। ये भी तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन की मुलाकात, लंदन की सियासत पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता मुतहर्रिक हो रही है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ वो को फैशन की दुनिया की एक आम सी खबर पर खासी हजीमत का सामना उठाना पड़ा है। वो खबर क्या है वो भी आपके साथ आगे चलकर शेयर करेंगे। साथ ही साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि बेसिकली खवातीन का टॉपिक है कि हेयर एक्सटेंशंस, जिनका आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो कि मैं इनका इस्तेमाल नहीं करती, मुझे पसंद नहीं। बाल अपने घने हैं तो तुम्हें जरूरत नहीं है, घने हैं या नहीं है, बट आई डोंट लाइक। और बाद लोग ऐसे एंकर्स हमारी टीवी जो हैं, वो मैं अब नाम क्या लूं, उनके नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन इतनी बुरी लगती है एक्सटेंशंस, इतनी बुरी लगती हैं जिसकी कहानी साफ पता चलता है कि मसनूई होती हैं। बिकॉज मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ना अजीब सी लुक देती हैं, ओवर लुक देती हैं। सो जब मैंने पब्लिक ज्वाइन भी किया, सो मेरा मेकअप आर्टिस्ट था, ही केप्ट ऑन फोर्सिंग मी कि नहीं एक्सटेंशंस लें, थोड़े से पैसे खुद पर खर्च करें, बिकॉज ओरिजिनल जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। मैंने कहा पैसों की बात नहीं, मुझे पसंद ही नहीं। बट बहरहाल ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा ख़वातीन में आ रहा है। ये ट्रेंड इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों होता जा रहा है, इसको डिस्कस करेंगे, और किन वेज में ये अच्छी लग सकती हैं और किन वेज में अच्छी नहीं लगती, ये भी आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। पूछे उसका एक्सटेंशन के बारे में क्या ख्याल है, बालों के एक्सटेंशन के बारे में। हरमीत अभी जी रऊफ साहब, बिल्कुल आपने जो उर्दू की बात की तो मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं कि बिलावल भुट्टो साहब तो कमाल कर जाते हैं रंगीन उर्दू बोलते बोलते। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की उर्दू
بہت بہتر ہے, بہت اچھی ہے, لیکن گفتگو جو وہ کرتے ہیں آج کل جو انہوں نے شروع کی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ کچھ اچھی نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں جس قسم کی جو لینگویج استعمال ہو رہی ہے, ایک وزیر اعظم کے منصب پر آپ بیٹھے اور آپ اس قسم کی گفتگو کریں, آپ زبان اس قسم کی استعمال کریں, ڈاکو چوروں والی, جب آپ اپوزیشن میں تھے تب یہ چیزیں تھیں, اب تو تھوڑا بہت سنبھلنا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری یہ تقریر یا تیسری تقریر ایسی ہے جس میں اس قسم کی جو ہے وہ ایگریسو پن جو ہے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پایا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھنے کے باوجود اس قسم کی گفتگو زیب نہیں دیتی میرے خیال میں خان صاحب کو. اردو بڑی اچھی بول لیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل, اور کام پہ ٹانگ جاتی ہیں کبھی کبھار, حکومت بھی جاتی ہے, یہ تو سلسلہ ہے. یہ تھوڑی دیر میں ہم بات کریں گے کام پہ کس کی ٹانگ رہی ہیں. زبان بھی کبھی کبھی لڑکھڑا جاتی ہے اور کام جاتی ہے. ابھی ہم ہیئر ایکسٹینشنز کو ڈسکس کر رہے تھے, ذرا ہم ہیئر ایکسٹینشن سے آگے بڑھتے ہیں اور اگلی سٹوری ہمارے پاس یہ ہوگی. یتیم بچوں کی کفالت کی خاطر شادی سے انکار کرنے والی ایک خاتون ہے, بہت ہی انسپریشنل ان کی سٹوری ہے. ان خاتون سے آپ کی ملاقات بھی آج ہم نے کروانی ہے. اس کے علاوہ کچھ اسپیشل رپورٹس آج ہمارے شو کا حصہ ہوں گی. سب سے پہلے آج کے ایڈیٹوریل کی طرف آتے ہیں, اور ایڈیٹوریل میں مہنگائی اپنے جوبن پر ہے اور ہر کوئی پریشان ہے. ایک طرف یہ سیاسی عدم استحکام پلس ہمارا مسئلہ یا عام آدمی کا مسئلہ اس وقت ملکی سیاست نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ کون عوام کو ریلیف فراہم کر سکتا ہے اور مہنگائی میں کون ریلیف فراہم کر سکتا ہے. مہنگائی کو اوور کم کرنے میں کیا اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں. ایک ہفتے میں اگر ہم دیکھیں مرغی کی فی کلو قیمت میں 100 روپے کا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اس وقت مرغی کا جو گوشت ہے وہ 410 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے, اور ایک ہفتہ پہلے اگر ہم دیکھیں یہ تمام چیزیں 300 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی, جو کہ اب 410 پر آپ پہنچی ہیں. کچھ ایریاز میں اس سے بھی زیادہ پر فروخت ہو رہا ہے. اور ایک بیماری اس وقت مرغیوں میں پائی جا رہی ہے جو کہ محدود ہے صرف ابھی کراچی تک, جس کی وجہ سے ماہرین نے منع کیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ مرغی کا گوشت استعمال مت کریں, انڈے استعمال مت کریں. بٹ اینی ویز ہم جہاں پر مہنگائی کا ذکر کر رہے ہیں یہ تمام تر صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. جی, مہنگائی واقعی بہت زیادہ ہے, اس کو عام آدمی کو بہت زیادہ ہٹ کر رہی ہے. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم 1-2 دن میں کوشش کریں گے کہ ڈیٹیلڈ سروے کر پائیں لوگوں کے ساتھ, ذرا دیکھیں کہ وہ ملکی سیاست کی طرف زیادہ ان کی توجہ ہے یا مہنگائی کی طرف زیادہ توجہ ہے. اور میں خیال میں ڈیلی ڈوز کی طرف بھی آئیں گے. اور سب سے پہلے ہمارا اویئرنیس میسج جو کہ ہم اپنے اس پبلک نیوز کے پلیٹ فارم سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے. اس رمضان آپ نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے, اپنی دنیا سنوارنی ہے, اپنی آخرت سنوارنی ہے, ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کرنا ہے. ہم ویسے اس کو ابھی اس کے تناظر میں, رمضان کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں, بٹ نارملی بھی ہمیں ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کرنا چاہیے, اور ایسی ذخیرہ اندوزی جو کہ عام عوام کے لیے مصیبت کا باعث بنے. رمضان میں کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اپنا پروفٹ مارجن کم کر کے لوگوں کو جو بھی چیز آپ فروخت کر رہے ہیں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو مناسب انداز میں اپنا پروفٹ مارجن رکھ کے لوگوں تک پہنچائیں. یہ ہمارا اویئرنیس میسج. آپ کا کوئی کامنٹ آ جائے اور اس کے بعد ہم بالکل میں چل کے رپورٹ دکھاتے ہیں. ٹائم آج ہمارے پاس تھوڑا ہے, ہم اپنے کامنٹس کو اپنے تک ہی تھوڑا سا دبا کے رکھتے ہیں. اور ہمارا جو پیغام ہے پبلک نیوز کی طرف سے ذخیرہ اندوزی کے خلاف, وہ آپ چل کے دیکھیے. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. دکاندار بھائیوں, رمضان المبارک بس آنے ہی والا ہے. اس پاک مہینے میں بہترین تجارت بندوں سے نہیں اللہ سے کریں. ایسی تجارت جس کا منافع 70 گنا ہے. تو پھر چھوٹے اور ناجائز منافع کے پیچھے بھاگنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کیا صرف چند گنا ناجائز منافع کے لیے بڑا گناہ کمانا گھاٹے کا سودا نہیں؟ روزے داروں کو مہنگی چیزیں فروخت کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. اللہ کی مخلوق کا حق غصب کر کے اللہ کے حق یعنی روزے کی ادائیگی بھلا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس رمضان اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ رات آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں.
سو اسی میسج کے ساتھ ابھی ہم شو میں آگے بڑھیں گے اور ڈیلی ڈوز کی طرف آئیں گے. ڈیلی ڈوز کی ہماری پہلی سٹوری اس حوالے سے ہے, اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو کچھ لوگوں کے لیے زندگی جو ہے وہ گھنی چھاؤں کی مانند ہے, کچھ لوگوں کے لیے کڑی دھوپ کی مانند ہے. ایسی ایک سٹوری ہم دیکھتے ہیں اپنے سراؤنڈنگس میں. بہت سے لوگ اپنی پوری زندگی محنت کرتے ہیں, ایفرٹس کرتے ہیں, اسٹرگلس کرتے ہیں, بٹ پھر بھی وہ ایک بڑی عام سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے کمپیریزن میں بائی دا وے اگر ہم خود کو دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بٹ کئی لوگوں کی قسمت ایک دم آل آف اے سڈن جاگ اٹھتی ہے کچھ کیے بغیر, صرف وہ اپنے اخلاق سے کسی کا بھی دل جیت لیتے ہیں. سو ایسی ہی ایک انسپریشنل سٹوری, اور وہ سٹوری جناب یہ ہے کہ 89 ایئرز اولڈ مین جو کہ امریکہ میں بہت عرصے سے پیزا ڈیلیور کرتے تھے, بڑی محنت کی, بٹ ایک بڑی عام سی سادہ سی زندگی گزار رہے تھے. ان کا اخلاق اتنا زبردست تھا کہ ایک دن کسی کو پیزا ڈیلیور کرنے گئے, وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ اس نے سوشل میڈیا پر ایک کیمپین رن کی اس شخص کی مدد کے لیے, اور کیمپین اتنی سکسیسفل رہی, اتنے لوگوں نے ہرمیت اس میں پارٹیسپیٹ کیا کہ $12,000 اس شخص کے لیے اکٹھے ہو گئے. حالانکہ یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے, بٹ لوگوں کی جانب سے ایک جذبہ شو کیا جذبہ لوگوں کا شو کیا جاتا ہے. اور میرے خیال میں اگر وہ کیمپین چل رہی ہے تو وہ کیمپین آگے چل کے بھی کام آئے گی. اور وہ اب یہ دیکھو, یہ لکھا جا رہا ہے کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں پیسے, تو وہ پیسے بڑھتے چلے جائیں گے. اور ہمیں یہی دیکھنا چاہیے 89 ایئر اولڈ, اتنے 90 برس کی تقریباً عمر ان صاحب کی, اور آدمی جو ہے وہ کتنی مشکل کا شکار ہوتا ہے. لیکن پھر بھی لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا ضرور کہ اتنی عمر میں ایک آدمی پیزا ڈیلیوری کا کام کر رہا ہے. پیزا ڈیلیوری مشکل کام ہے. تو اور میرے خیال میں اس عمر میں آ کر آپ کو تو ویسے ہی مطلب تھوڑا ریسٹ کرنے کی یہ عمر ہوتی ہے, بٹ اس میں بھی اس طرح سے کام کرنا. ہرمیت کیا کہیں گے آپ؟ لیکن جی بالکل آپ مجبور ہوں, آپ غربت, اور ظاہری بات ہے پیٹ جو ہے وہ روٹی مانگتا ہے, پھر آپ کیا کریں گے, ریسٹ تو ہو نہیں سکتا ہے, مجبور میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. لیکن میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ دکھی انسانیت کا دکھ رکھنے والے بہت سارے لوگ اب بھی اس دنیا میں موجود ہیں. اور اب دیکھیں کہ تھوڑا پیسا بھی آپ کو ملے اور کہیں اور سے ملے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور یہ تو ایک کیمپین کے ذریعے اگر ان کو یہ اماؤنٹ ملی ہے تو میرے خیال میں ایک اچھا, اور جنہوں نے یہ کیمپین چلائی ہے میرے خیال میں بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے. اور آپ کی بات درست ہے کہ راتوں رات کسی کی قسمت بدل جانا, قسمت کا کوئی بھروسہ نہیں, کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ رب کی طرف سے ایک مہربانی کہ وہ پیزا لے کے گئے اور ان کو ان کی باتیں بڑی پسند آئی, اور وہاں سے وہ ڈونیشن کا ایک سلسلہ شروع ہوا. تو یہ اچھا, اس سے ایک میسج یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے اخلاق ہمیشہ اچھے رکھیں, نو میٹر واٹ دا سچویشن از. کسی نے آپ کے ساتھ کیسا بیہیو کیا, ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اپنا اخلاق اچھا رکھیں. ضروری نہیں کہ آپ بھی کسی کیمپین کا حصہ بن کر اتنی رقم حاصل کر لیں گے, بٹ یہ آپ کے لیے ویسے ہی موسٹ آف دا ٹائم بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. سو دیر از اے میسج ان دس اسٹوری. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ چلیں اس کی طرف. اونچے درختوں پہ چڑھنے والا اسکوٹر, ہاں اونچے درختوں پر چڑھنے والا ایک اسکوٹر تیار کیا گیا ہے. اچھا, یہ اسکوٹر بھارت میں تیار کیا گیا ہے. نارملی جو چھالیا کے درخت ہوتے ہیں کافی اونچائی پر ہوتے ہیں, اونچے ہوتے ہیں. سو یہاں سے چھالیا اتارنا روایتی طریقوں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یہاں سے چھالیا اتارا جاتا تھا. بٹ بھارت کا ایک شہری جس نے ایک ایسا اسکوٹر ایجاد کیا ہے, بڑی بآسانی آپ اس سے چھالیا اتار سکتے ہیں. اچھا, یہ اسکوٹر جو ہے یہ ایک انوینشن ہے, مشکل کام اور دیکھا جائے بڑا مشکل کام ہے. جیسے وہ حرمید بھی کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ تھا کہ مینولی چڑھا کرتے تھے لوگ, اور بڑا مشکل کام تھا. یہ عمودی درخت ہیں, چھالیا کے جو درخت ہوتے ہیں, اور ان کے اوپر چڑھنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ صاحب جو ہے انہوں نے انوینشن کی, اور جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے موسم میں روما اور ذرا مشکل ہو جاتا ہے گیلے درختوں کے اوپر بغیر کسی مرد کے چڑھنا. تو یہ انہوں نے ایجاد کیا اسکوٹر, اور اس کو یہ بڑے پیمانے پہ اور بھی آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اچھا, اب ان کو بہت سے آرڈرز اپنی سراؤنڈنگز میں سے ریسیو ہو رہے ہیں, اور اب بھی بہت جلد کمرشل بنیادوں پر بھی اس کو ظاہری بات ہے لانچ کہہ لیں وہ کریں گے. بٹ انہوں نے لوگوں کے آرڈر ریسیو کر کے اب یہ بنانا شروع کر دیا. سو ایک تو ہمیں یہاں سے کریٹیوٹی نظر آتی ہے, پلس کریٹیوٹی جو ہے جب آپ کا سورس آف ارننگ, سورس آف انکم بن جائے تو وہ بھی بڑی مزیدار بات ہے. جی حرمید. ایسی بات ہے. ویسے اگر میں کہوں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے درختوں پہ چڑھنے کے لیے, خاص کر جو ناریل کے درخت ہوتے ہیں وہاں پہ بھی چڑھنے کے لیے, ناریل توڑنے کے لیے بہت سارے ایسے ہم نے ویڈیوز ہمارے سامنے آئے ہیں جس میں بہت سارے حادثات جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسے ہم نے دیکھی ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں کچھ ایسے علاقے ہیں بھارت میں یا پاکستان میں بھی ہم بات کریں تو بڑے اس قسم کے درخت ہیں, وہاں پہ چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے.
لیکن اس اسکوٹر کو دیکھے تو میرے خیال میں بڑی آسان سی کر دی ہے تمام تر ان لوگوں کی زندگی جو اتنی محنت سے کام کرتے ہیں، اور بڑا اچھا ایک طریقہ جو آپ دیکھیں نا کہ بڑا مشکل بھی ہے مرحلہ، آپ اسکوٹر پہ بیٹھے اور اوپر چڑھے، لیکن اس کے باوجود وہ کر دکھایا انہوں نے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے، اور اگلی سٹوری ہمارے پاس سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ان اے وے کہ اگر ہم دیکھیں ایک ریچ نے جناب پش اپس لگائے، کس طرح سے لگائے وہ بیک گراؤنڈ میں بھی ہم جائیں گے، بٹ ساتھ ہی ساتھ کچھ ویژولز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سوشل میڈیا پر آج کل ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے جس میں ہم ایک ریچ کو دیکھ سکتے ہیں پش اپس لگاتے ہوئے. سیریسلی ہرمیت. اور اچھا اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں پر دو شخص جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہے تھے، پش اپس لگا رہے تھے، کہیں کونے سے ریچ ان کو دیکھ رہا تھا اینڈ the reach started following these men. سو اب آپ دیکھیں کہ اس نے بھی وہ ایگزیکٹلی فالو کرتے ہوئے پش اپس لگانا شروع کر دیے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات موٹیویٹ ہو رہا ہے ان دونوں سے میرے خیال میں. ہاں جی، اور سب سے مزے کی بات یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ریچ نے حملہ نہیں کیا. ہاں مطلب یہ ہے کہ وہ خیر اس نے دیکھ لیا ہوگا دو پہلوان ہیں، ان کے ساتھ پہلوانی کے انداز میں ہی نمٹنا چاہیے. جانور یہ نہیں دیکھتے. جانور یہ نہیں دیکھتا. مطلب یہ ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں کوئی گڈ حاصل کر لوں ان سے. ہاں وہ اس نے کہا کہ یہ گرم ہو رہے ہیں، مطلب پش اپ لگاتے لگاتے میں بھی جسم کو گرما لوں، برف پڑی ہوئی آپ یہ دیکھو تو مطلب جیسے نظر آتا ہے. لیکن بہرحال بہت انٹرسٹنگ بہت کیوٹ سی ویڈیو ہے کہ جس میں ریچ پش اپس کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ورزش کر کے، مطلب یہ دیکھو، اور بڑا سائز کا ریچ ہے، کوئی چھوٹا بھی نہیں ہے مطلب یہ. تو حالانکہ پش اپ ایک مشکل کام ہے، مشکل مرحلہ ہے سب کے لیے، لیکن ریچ بدستور جو ہے وہ لگا ہے، اتنا زیادہ وہ موٹیویٹ ہے. دونوں منہمک ہیں، وہ بھی منہمک ہے اپنے کام میں، یہ بھی منہمک ہے اپنے کام میں. کوئی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہا. زیادہ مزیدار بات یہ ہے. دیکھا میں یہاں پہ فل سٹاپ. فل سٹاپ. یس، ڈیلی ڈوز کو ہم لگائیں گے فل سٹاپ. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ملک کی سیاسی صورتحال اور سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے. کافی دن سے یہ گہما گہمی چل رہی ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگلے 20 روز جو ہیں وہ خاصے اہمیت کے حامل ہیں، امپورٹنٹ ہونے والے ہیں. اس سب میں اگر ہم دیکھیں تو 2 روز پہلے جو پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ تھی اور اس میں انہوں نے جن الفاظ کا جس طرح کی زبان کا استعمال کیا وہ کافی زیادہ انیتھیکل تھا. جس طرح سے فضل الرحمان صاحب کو فضلو کہا، ڈیزل کہہ کے پکارا، آصف علی زرداری صاحب کو بیماری کہا گیا، نواز شریف بگوڑا اور بہت کچھ کہا. کل کی بھی اگر ہم سپیچ دیکھ لیں تو بہت سے انیتھیکل چیزیں، لیکن ایک جو بڑی مطلب جوش خطابت میں انہوں نے بات کہی بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب اتنے عرصے میں ان کی اردو کو ٹھیک نہیں کروا سکے. سو اس موقع پر جو انہوں نے الفاظ ادا کیے کہ میری بندوق کی نشست کا پہلا ٹارگٹ آصف علی زرداری، وہ بھی اردو غلط بولی، وہ اردو غلط بول دی بھائی، نشست نہیں شست. اینی وے ہم چل کے دیکھتے ہیں پہلے وہ جو کہا کیا تھا عمران خان صاحب نے. اس کے بعد قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے چل کے بات کریں گے. آئیے چل کے دیکھتے ہیں پہلے عمران خان صاحب نے کیا کہا. ہوگا جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کو پر آیا ہوا وہ ہے آصف علی زرداری. یہ ظالم آدمی جو پولیس کو استعمال کرتا ہے، لوگوں کو مرواتا ہے، غنڈوں کو استعمال کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، چوری کرتا ہے. زرداری سسٹم میں یہ ہر چیز کے اوپر کمیشن کھاتا ہے، ساری دنیا میں باہر پیسہ بھیجتا ہے. آصف زرداری تمہارا وقت آ گیا. اب ہر جگہ یہ پیچھے پھرتا ہے پیسے کے ٹوکرے لے کے. 20 کروڑ کی اس نے رقم ہمارے لوگوں کو خریدنے کے لیے رکھی ہوئی ہے. میرے ایم نے کل آ کے بتایا جی مجھے انہوں نے 20 کروڑ روپے آفر کیا. میں نے کہا لے لیتا، پکڑ لو پیسے، حرام کا پیسہ پکڑ لو، اور اس کے بعد کوئی پناہ گاہ کھول دینا، کوئی لنگر کھول دینا، کوئی یتیم خانہ کھول دینا، ثواب میں لگا. عمران خان صاحب کا انداز اور کافی زیادہ اگریسو ٹون اور بہت ہی زیادہ فرسٹریٹڈ معلوم ہو رہے ہیں. فرسٹریشن بہت زیادہ انداز میں، بٹ اینی ویز اس وقت ہمارے ساتھ فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. اور قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں سے چل کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم قادر صاحب. وعلیکم السلام.
سر یہ دیکھیے زرداری صاحب کو ٹارگٹ کر لیا پرائم منسٹر نے، فرسٹریشن ان کی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، اور جو زبان استعمال کی ہے وہ غیر پارلیمانی ہے، وہ زبان بھی اچھی نہیں ہے. اس فرسٹریشن کی وجہ آپ کو کوئی سمجھ آتی ہے؟ کیا یہ ہے کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ کامیابی ہونے والی ہے اور زرداری صاحب لیڈ کر رہے ہیں بنیادی طور پہ اس پوری کیمپین کو؟ دیکھیے زرداری صاحب کا وہ قانون کے حساب پہ سوار ہے، اور اسی وجہ سے تو پورے پاکستان میں نعرہ لگ رہا ہے ایک زرداری سب پر باری. اور پھر میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں کہ کوئی ماہر نفسیات کو بھی آپ اس چینل پہ لے لیتے، مارننگ شو میں ویسے ماہر نفسیات آتے رہتے ہیں، تو ان سے پوچھ لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو صحیح بتا دیتے کہ یہ شخص کس بیماری کا شکار ہے. اور پھر وہ جو اردو کی بات کر رہا ہے، ابھی آپ کو خود ہی سنا دی ہے. آپ یقین کریں گے 27 فروری سے لے کے اور ابھی جو پرسوں تک جو نا 10 دن مسلسل دن میں کم سے کم 8-10 مرتبہ خطاب کرتے تھے بلاول بھٹو صاحب، صبح 10 بجے سے لے کے رات 3 بجے تک. تو سلپ آف ٹنگ ہو سکتی ہے، جو کہ ہر کسی میں اسمبلی میں 2 منٹ سپیچ بھی کرتا ہے تو اس کی بھی ہو جاتی ہے. مگر میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں کہ جو جاپان اور جرمنی کا بارڈر ملا دیتے ہیں، جو 12 موسم بتاتا ہے، اور پھر اس کو بھی چھوڑیے. میں زیادہ سخت بات نہیں کروں گا، صرف اتنا کروں گا کہ آپ کے بچے قاسم اور سلیمان کہاں رہتے، کیا ان کو اردو آتی ہے، کیا نماز بھی پڑھنا آتا ہے اس کو کہ نہیں آتا ہے، اردو دور کی بات ہے. اب وہ مخالف کے اوپر آپ کیچڑ اچھالیں گے تو آپ کو لوگ پوچھیں گے کہ آپ کے بچے کہاں رہتے ہیں. اور امریکن کورٹ کا فیصلہ میرے پاس موجود ہے، اور علی زیدی جس کا کسٹوڈین ہے، بہت کچھ ہمارے پاس ہے بولنے کو. لیکن یہ شخص اس کی یہ آپ پاکستان کے تاریخ میں کوئی بھی وزیر اعظم صدر آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ اس طرح جو ہے نا بازاری زبان استعمال کرتا ہوگا؟ اچھا قادر صاحب یہ فرمائیے زبان ہم نے کر لیا، مطلب یہ فرمائیے. جی حرمیت. جی قادر صاحب، اگر ہم دیکھیں تو جو کل کا رویہ تھا، یعنی جو بیانات تھے کل کے کس قسم کے، خاص کر جو آصف زرداری صاحب کے حوالے سے کہ اس کو نہیں چھوڑوں گا. اب اگر آپ دیکھیں عدم اعتماد جو آپ لے کے آ رہے ہیں، اگر یہ ناکام ہو جاتی ہے اور ٹارگٹ آلریڈی وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے آصف زرداری صاحب کو بنا چکے ہیں، تو کیا آپ لوگوں نے تیاری کر لی ہے؟ پھر کام پہ تو ٹانگ نہیں رہی ہوں گی نا سر، کیونکہ حالات بڑے گمبھیر مجھے نظر آ رہے ہیں خان صاحب کی زبان سے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شخص کو موقع بھی آج کل ہے. عدم اعتماد کی تاریخ جس دن تاریخ پڑی کہ اسمبلی کے اجلاس بلائیں گے اس کے بعد اس کو موقع نہیں ملے. میں بیٹھا ہوں پارلیمنٹ لاجز میں، ہماری ساری قیادت اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی، جو تم سے ہو سکے وہ کر لینا، کیونکہ بعد میں موقع نہیں ملے گا. اور یہ کرتے آ رہے پچھلے 3.5 سال سے. کیا میری بہن ہماری ادی فریال کو رات 12 بجے جیل کے سلاخوں میں نہیں دھکیلا؟ کیا آصف علی زرداری صاحب آج بھی عدالتوں کا چکر نہیں لگا رہے؟ کیا میرے سابق اپوزیشن لیڈر خوشی شاہ صاحب بیٹے سمیت 2 سال جیل میں بند نہیں تھا؟ اور کیا ایک FIA کے نوٹس پہ مجھ سمیت ہماری 3 منسٹر اور MNA کو FIA نے کس طرح ارساں کیے؟ میرے گھر پہ کراچی میں چھاپا پڑے کہ ایک شخص نے جو ویڈیو مجھے بھیجی ہے میں اس کا جرمدار ہو کے میرے بچوں کو ہراساں کیے، موبائل FIA کی میرے گھر پہ چھاپے مارے تھے اس گناہ کی کہ میں نے گناہ کیا کیے، ایک شخص نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے. تو سوال یہ ہے. اور پھر دوسری بات، میں قانون کا طالب علم ہوں، مجھے آپ بتا دے، ہم جو بات کرتے تھے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ، ہم جو کہتے تھے کہ FIA اس کے انڈر ایک سیکرٹ پتلی ہے، ہم کیا کہتے تھے کہ پولیس اس کے گھر کی لونڈی ہے جو استعمال کرے، وہ یہ باتیں تو ثابت ہو گئی ہے. آپ پرائم منسٹر ہو، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں فلانے کے خلاف کروں گا؟ تو جو پچھلے 3.5 سال سے جو ادارے کرتے آ رہے تھے وہ آپ کی ہدایت پہ کرے. ہم تو کہتے رہے، آج آپ نے ثابت کر دی ہے کہ یہ ادارے آپ کی انگلی پہ ناچ رہے تھے اور اپوزیشن کو ہراساں کر رہے تھے. چلو کر دیے 3.5-4 سال، آپ کو ملا کیا؟ آپ جو گھسیٹ کے آپ اربوں روپے نکالے کہ آپ نے $1 نکالا کسی سے؟ سیاسی لوگوں کی بات کروں. سوال یہ کہ یہ شخص مریض ہے اور یہ شخص مسیحی مریض ہے، اور جتنے دن گزرتے رہیں گے یہ مزید جو نا اپنے بال نوچنے کو آئیں گے. آپ کو یاد ہوگا مختلف شہروں میں کوئی شخص جو نا وہ کمبے کے نیچے بیٹھا رہتا ہے اور ایک کچھ جملہ جو نا وہ رٹتا رہتا ہے. یہ وہی شخص ہے جو ایک ہی جملہ رٹتا رہتا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا. قادر مندوخیل صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب جب انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا تھا قادر مندوخیل صاحب، تو ان کا الٹیمیٹم تھا کہ 5 دن رہ گئے، 2 دن رہ گئے، 3 دن رہ گئے، لیکن وہ ڈی چوک آیا اور ڈی چوک کے بعد وہ خود غائب ہو گئے. اب تو فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی عدم اعتماد جو ہے لے کے آئے، اب کیوں لٹکا رہے؟ تو کیا وجوہات ہے، یہ لٹکانے کی وجوہات کیا ہے؟ ماشاءاللہ میں اسد کے جاؤں آپ کی تجزیہ کو.
آپ کہہ رہے کہ 5 دن رہ گئے 2 دن رہ گئے اور جو ڈی چوک سے غائب ہو گیا. آپ کو کس آدمی نے خبر دی ہے کہ ہم نے ڈی چوک آنے کے بعد یہاں شلوار قمیض لٹکانے تھے سپریم کورٹ میں, پولیس افسران کو تپڑ مارنے تھے, پی ٹی وی پہ حملہ کرنا تھا, بجلی کے بل جانا تھا؟ اللہ کے بندے, ہم تو پہلے دن سے, اگر مجھ ناچیز کا اگر آپ ٹاک شو دیکھ لے, بلاول صاحب کا دیکھ لے, ہمارے ایک رہنما کا دیکھ لے, ہمیشہ ہم یہ کہتے تھے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, جمہوریت پہ یقین, ہم احتجاج کریں گے اسمبلی کے باہر بھی اندر بھی, اور ہم نے پاکستان کیا دنیا کی تاریخ کی لمبی ایک عوامی مارچ نکالا. 10 دن مسلسل ہم دن رات سڑکوں پہ تھے, اور پھر ہم نے کب کہا کہ ہم ڈی چوک آ کے ہم نے دھرنا دیا؟ ہم نے ڈی چوک آ کے آپ کے تجزیہ نگاروں کا, میڈیا کے دوستوں نے جو سوال بھی کیا, دھرنے کی بات نہیں کی, آپ نے کہا تھا کہ الٹیمیٹم ہے, آپ چلے جائیں گے, ہم جب پہنچیں گے تو آپ چلے جائیں گے. میں نے یہ بات کی ہے, دھرنے کی بات نہیں کی ہے شاید. بہت شکریہ حمید, بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب. یہ بحث ہماری چلتی رہے گی کہ اس وقت سٹیج کیا ہے, لیکن یہ بات طے ہے کہ اس وقت داخل ہو چکی ہے, جمع ہو چکی ہے عدم اعتماد کی تحریک کے لیے ریکویزیشن اسمبلی کو بلائے جانے کی. اب کتنی دیر ہے؟ جو اپوزیشن ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم جلد سے جلد بلائیں گے. ایون حکومتی وزراء بھی کہہ رہے ہیں, دے آر سو کانفیڈنٹ روما, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلد سے جلد بلوا لیں گے. کانفیڈنس کس کا شیک ہوگا, کانفیڈنس کس کا جو ہے وہ بحال رہے گا, اور کون اپنی تحریک میں کامیاب ہوگا, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اگلے 2-4-5 دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن یہ بات طے ہے کہ اس وقت حکومتی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ پریشانی ہے. کل یہ ہوا کہ جس وقت پرائم منسٹر کراچی گئے تو ایم کے ایم نے تو ان کو اعتماد میں یہ لے کے کہہ دیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن جی ڈی اے کے پیر پگاڑا صاحب انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. اسی طرح سے اب کل انہوں نے باپ کے لوگوں کو بلوایا ہوا تھا بلوچستان عوامی پارٹی کا, انہوں نے بھی ملنے سے انکار کر دیا. یار محمد رند جو چند دن پہلے تک بلوچستان میں پی ٹی آئی کے صدر تھے, انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی, اور علیحدگی اختیار کر کے وہ باپ کے لیڈروں کے ساتھ مل رہے ہیں. اور ابھی رات گئے آصف علی زرداری صاحب کی بھی یار محمد رند صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, بٹ ہم آنے والے شوز میں اس کو ڈسکس کریں گے. ابھی ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم زبیر جی. بریک کے بعد وقت بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے, لمحہ ایسا گزر رہا ہے کہ جہاں پہ پتہ نہیں چلتا کہ کس رخ پہ تاریخ ہمیں لے جائے گی, کس رخ پہ حالات ہمیں لے کے جائیں گے. چودھری پرویز الہی جو چند دن پہلے بہت ہی مؤثر لیڈر ثابت ہو رہے تھے, انہوں نے تھوڑا سا ڈیلے کیا, اور اس ڈیلے کی وجہ سے اور لوگ سامنے آ گئے. علیم خان جم کر کے آگے آ گئے, اس وقت وہ ذرا امپورٹنٹ ہو گئے ہیں. باپ کے لوگ جو چند دن پہلے تک یہ لگ رہا تھا کہ حلیف ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ جا ملے, اور انہوں نے اب وہ وہاں پہ ان کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کا اندیا دیا ہوا ہے. کل رات یار محمد رند جو ایک رابطے کا ذریعہ بنے میں دونوں کے درمیان میں, وہ بھی جا کے زرداری صاحب سے ملے. صورتحال کتنی زیادہ گمبھیر ہے اس کے حوالے سے ناصر نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے چل کے تجزیہ لیتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے یہی سوال کہ پرویز الہی صاحب اس وقت لگتا ہے کہ جیسے غیر مؤثر ہو گئے. اس وقت لگتا ہے کہ جو امپورٹنس ان کی چند دن پہلے تھی وہ اس وقت نہیں رہی, اور ان کے بعد میرے خیال میں کوئی اور آلٹرنیٹیو نہیں رہا سوائے اس کے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہی جڑے رہیں. لیکن سیاسی سرکس جاری ہے, اور خوشی کی بات کیا کہ اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں. پہلی دفعہ سیاسی اور جمہوری عمل جاری ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے. کامیاب ہو نہ ہو, دونوں پارٹیاں, چاہے وہ حکومتی ہو چاہے اپوزیشن, یہ 4 سال ان لوگوں نے پارلیمنٹ سے دوری اختیار رکھی اور صرف نعرے بازی کی. حکومت کا بیانیہ تھا پکڑ دھکڑ جکڑ احتساب, عوام خوش نہیں ہوئی اس سے کہ نہیں ہو سکا. اپوزیشن کا تھا کہ ان کو نہیں رہنے دیں گے, یہ نااہل ہیں, یہ سلیکٹڈ ہیں, یہ فلانا ہے. لیکن رزلٹ آپ کے سامنے آنے شروع ہو گئے کہ وہ جو بوٹ مین تھا, یعنی بوٹ سرکار جو تھی, جو بوٹ لے کے آئے تھے ایک پروگرام کے اندر, اور بتا واڈا صاحب, ہاں میں ضروری نہیں کسی کا نام لیا جائے, لیکن میں کہا وہ کہاں گئے؟ قومی اسمبلی سے بھی گئے, نااہل ہوئے, یعنی ان کی کوئی ہوم ورک کوئی نہیں. اب سینٹ سے بھی گئے, اور سینٹ میں 3 ووٹ ان کے پیپلز پارٹی کو مل گئے. آپ اپوزیشن کی پریس کانفرنس دیکھیں, باڈی لینگویج دیکھیں,
تو ان کی باڈی لینگویج میں فرق ہے اور وزیر اعظم کی باڈی لینگویج میں فرق ہے. جو کل انہوں نے خطاب کیا جس انداز میں انہوں نے کہا میرے نشانے پر زرداری پہلے نمبر پہ اور نشست پہ ہاں میرے بندوق کی نشست پر پہلا ٹارگٹ زرداری. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری, سب پہ نہ سے بھاری ہے, ان کو احساس سب پہ نہ مانے انہیں احساس ہو گیا کہ بھاری ہے, کہ پہلا نشانہ وہ ہے. ہمیں کسی سے کوئی تعلق نہیں, ہم لوگ تو غیر جانبدار لوگ ہیں جو کھیل دیکھ رہے ہیں. وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے جب سیاسی, میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ سیاسی شطرنج بچھی ہوئی ہے, اس میں کبھی آگے ہوگا کبھی پیچھے کھیل ہوگا, یہ وہ ساری چیزیں اب کھل کے سامنے آ گئی ہیں. تو اگر شطرنج کے جو ماہر لوگ ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ پیادہ بھی کسی وقت بہت طاقتور بن جاتا ہے کھیل کے میدان میں. جی بالکل, اگر آپ چلانے والا اچھا ہو, جی چلانے والا اچھا ہو, اگر ذہن اچھا ہو, اگر اس کی بصیرت ہو. اب یہاں کیا ہوا پرویز الہی صاحب کا, پرویز الہی صاحب بہت ان کی فلائٹ تھی, اور پرویز الہی صاحب نہیں, چودھری شجاعت صاحب. ہوا کیا, ایسا لگا کہ جیسے بچے کھیل رہے تھے وہ جو آتش بازی کے بم نہیں ہوتے, تو بعض اوقات وہ بم جو ہے نا وہ چلاتے چل رہے ہاتھ میں پھٹ جاتا ہے. تو اس وقت ایسے ہی ہوا ہے, ان کے ہاتھ میں پھٹ گیا ہاتھ میں, کہ وہ وزیر اعلیٰ کے خواب دیکھ رہے تھے. وہ انہوں نے اچانک جب وہ آیا نا اپنا علیم خان, تو اس کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے پالیسی کیا کیا کہ جیسے میں لاسٹ ٹائم کہا تھا, آپ ناراض ہو رہی تھی تھوڑی سی, تو وہ ایک جو جرنلسٹ ہیں ان کا ایک گروپ ہوتے ہیں, اور آپ کو بھی پتہ ہے بعض اوقات خبر بنوائی جاتی ہے. جی بالکل. تو خبر جو ہے وہ ایک ٹیبل نیوز جو ہے وہ جاری ہوئی اور مجھ تک بھی پہنچی, اور ہم نے بھی چلائی, سب نے چلائی. اس میں کیا دعویٰ تھا کہ ادھر بزدار صاحب اسلام آباد کی طرف رخ کیا, خبر یہ چلی کہ بزدار صاحب نے یہ کہہ دیا کہ علیم خان کو نہ بنائیں, پرویز الہی کو بنا لیں. اور اسی خبر میں تھا کہ پرویز الہی کہہ رہے نہیں ہمیں علیم خان نہیں چاہیے, ہمیں بزدار ہی ٹھیک ہے, یعنی میں تو ہے گئی ہیں, تسی فکر نہ کرو. اچھا, اب جب یہ چیز ہوئی تو وہاں گئے ہوئے تھے ملنے علیم خان وزیر اعظم سے. اب ان پہ حملہ ہوا گورنر سندھ کا, گورنر کے پی کے کا, فواد چودھری کا, وزیر دفاع کا, انہیں چاروں نے گھیرا. ابھی وہ اس کو منا رہے تھے کہ وہ یہ پہنچ گئے بزدار صاحب. یہ جو خبر چلی تھی اس میں بھی یہی تھا کہ یہ بزدار صاحب اسلام آباد جا رہے ہیں اور وزیر اعظم کو استعفیٰ پیش کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب وہ اپنی وفاداری دکھائے تھے, یہ اپنی وفاداری دکھا کے علیم خان کا راستہ بند کیا. وہ بڑا انگریزی میں کہتے ہیں کہ I scratch your, you scratch my back, I scratch yours. تو میری بیک اسکریچ کرو, میں تمہاری کرتا ہوں. لیکن وہ یہی ہوا نا کہ ہرمیت کا ایک سوال لے لیں اسی بات کے اوپر. جی ہرمیت. جی نقوی صاحب, آپ کی باتوں سے جو میں جو گفتگو آپ کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا اندازہ بھی لے رہا ہوں. ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں ترین گروپ کی جو ہے خرم لغاری, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو مائنس بزدار کا یہ فارمولہ ہے انہوں نے مسترد کیا, اور خاف لیگ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اپوزیشن کی بھی کوشش ہوگی کہ جو پنجاب میں تبدیلی لانے کی بات کی جا رہی تھی, اب اس پر تھوڑی سی جو ہے وہ تھوڑا صبر کر دیا جائے, کوئی ایسا لگ رہا ہے آپ کو سر؟ دیکھیں پنجاب میں تبدیلی لازمی ہے. اب یہ سیاسی جو ہے وہ سیاسی ایک حکمت عملی ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا اور لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ابھی انہی نے تحریک اعتماد جو ہے وہ پہلے پنجاب میں لانی ہے, یا وزیر اعظم کے خلاف لانی ہے, یا قومی اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف لانی ہے. ابھی ان کی سیاست عملی ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کو ٹارگٹ کیا ہے, لیکن پنجاب میں شہباز شریف نے پورا کام شروع کرا دیا ہے. حملہ لگے ہوئے ہیں, لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہاں وزیر اعلیٰ صاحب جو خود سرگرم ہو چکے ہیں, وہ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. آج وزیر اعظم صاحب لاہور آ رہے ہیں, لاہور آ کے تو وہ پھر ملاقاتیں کریں گے, ایم این اے ایم پی اے سی سب سے ملیں گے. تو ٹھیک ہے, بات کیا ہے اس وقت جو سیاسی ہلچل مچی ہے اس میں اب بات صرف ایک رہ گئی ہے, منت اللہ. یعنی میں نے کہا نا پیادہ جو ہیں وہ مضبوط ہو گئے ہیں. اچھا ایک اور چیز, اس طرح سے کل بھی ہم پرائم منسٹر صاحب کا خطاب سنے, بہت زیادہ فرسٹریشن تھی اور اگریشن تھی اس خطاب میں. ویسے وہ بڑے کانفیڈنٹ خود کو شو کرتے ہیں, جیسے انہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, بٹ اب یہ جو فرسٹریشن ہمیں دکھ رہی ہے بڑی عیا ہے, اس کی کیا ریزن آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیے اچانک ان کا خیال تھا کہ تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی, لیکن وہ آ گئی. اب کامیاب ہو نہ ہو اس کی بات ہم نہیں کرتے, کیونکہ ہم لوگ تو پارٹی نہیں ہے, ہم لوگ تو غیر جانبدار, ہم تو جو دیکھ رہے ہیں تصویر اس کی بات کر رہے ہیں. اب ان کی ملاقاتیں جو ہیں, لاسٹ میں نے کہا تھا کہ جی قاف لیگ سے ملاقات ہوئی اور وہاں کوئی تحریک عدم اعتماد کی بات نہیں ہوئی. دوسرے دن پرویز الہی نے کہہ دیا تھا کہ کوئی بات نہیں ہوئی. کل ملاقات ہوئی ایم کیو ایم سے. آپ یہ سارا سینیریو دیکھیں نا کہ فرسٹریشن کہاں سے آئی ہے. ایم کیو ایم سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے, سب اچھا نہیں تھا. شاہ محمود کہتے رہے کہ انہیں یقین دہانی کرا دی. ایم کیو ایم نے کیا کہا, ایم کیو ایم نے کہا کہ نہ بات ہوئی نہ ہم نے یقین دہانی کرائی. اس سے بڑی بات ایک اور ہے
کہ پیر پگاڑا کے پاس نے ملاقات انہوں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب سیدھا سا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وہ صرف نگران ہے, باقی کچھ نہیں ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھ گیا ہے. اب اس میں فرسٹریشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اقتدار گرتا نظر آ رہا ہے یا اس کو سنبھالنے کی ضرورت پڑ گئی ہے, تو ایک اچانک فرسٹ کریٹ تو ہو گیا. تو وہ فرسٹ کریٹ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ صبر و تحمل نہیں بلکہ وہی کنٹینر والی زبان بول رہے ہیں, جبکہ وزیر اعظم کی زبان میں اور اپوزیشن لیڈر کی زبان میں فرق ہونا چاہیے. لیکن وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ بھی ابھی سے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ جو کہہ بھی رہے ہیں مطلب انہوں نے خود بھی اس نقوی صاحب اگر ہم دیکھیں ساری صورتحال کو, دباؤ بھی بہت ہے, فرسٹریشن بھی عمران خان صاحب کی لینگویج سے اندازہ بھی ہمیں ہو رہا ہے, تقاریر سے بھی ہو رہا ہے. ایسے میں اگر اعتماد پیش کی جاتی ہے اور اس میں کامیابی عمران خان صاحب کو مل جاتی ہے تو کتنے مضبوط آپ کو یہ دکھائی دیں گے خان صاحب دوبارہ؟ بس کوئی سر بڑا تھوڑا سا وقت رہ گیا. نہیں وہ سیدھی سی بات ہے, پھر تو ظاہر ہے کہ ان کا اپر ہینڈ ہوگا اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. ان کا 1 سال باقی ہے, آگے انہیں الیکشن میں جانا ہے, انہیں نئے سے نئی ریلیف دینے لوگوں کو, ان کے کوئی نہ کوئی منصوبے تو ہوں گے, ان کو بہت فائدہ ہوگا اس سے. لیکن اگر تو ہے بیچ میں بڑا سوالیہ نشان, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر کامیاب ہوتی ہے تو پھر اپوزیشن کو بہت کچھ سوچنا پڑے گا آپس میں ان کی کیا سیٹلمنٹ ہوئی ہے. تمام نہیں وہ بات وہی یاد رکھیں جو شہید شجاعت نے 2 لفظی کہی تھی کہ اگر ناکام ہوئی تو آپ زمین میں دھس جائیں گے اور وہ آسمان پہ چڑھ جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت ناصر نقوی صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ابھی ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. گڈ مارننگ. ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ابھی جن مہمان شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں, ہی از ون آف دی بیسٹ پاپ پنجابی اینڈ فوک سنگر آف پاکستان, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کالا جوڑا پا اور رلتے گیا چس بڑی آئی سے کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوا. سو تعارف کروانے سے پہلے ہمارا ایک خصوصی اویئرنیس میسج جو کہ ہمارے دیکھنے والوں کے نام ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے, کچھ ہی روز باقی رہ گئے ہیں, اور اس رمضان آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کریں تاکہ آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنواریں. ہمارا خصوصی میسج ہے جو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. दुकानदार भाइयों, रमजान उल मुबारक बस आने ही वाला है. इस पाक महीने में बेहतरीन तिजारत बंदों से नहीं अल्लाह से करें. ऐसी तिजारत जिसका मुनाफा 70 गुना है. तो फिर छोटे और नाजायज मुनाफे के पीछे भागना कहाँ की अक्लमंदी है? क्या सिर्फ चंद गुना नाजायज मुनाफे के लिए बड़ा गुनाह कमाना घाटे का सौदा नहीं? रोजेदारों को महंगी चीजें फरोख्त करना अल्लाह के गजब को दावत देता है. अल्लाह की मखलूक का हक गस्ब करके अल्लाह के हक यानी रोजे की अदायगी भला कैसे कबूल हो सकती है? इस रमजान अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें ताकि रब्बे कायनात के लिए आसानियां पैदा करें. सो इसी मैसेज के साथ अभी हमें शो में आगे बढ़ना है और आपकी मुलाकात करवानी है अभी मेहमान शख्सियत से जिनका तारुफ मैं पहले ही करवा चुकी हूँ. बहुत ही ज़बरदस्त पॉप पंजाबी और फोक सिंगर हैं, और जिस तरह से मैंने कहा उनके 2 गाने जिन्होंने धूम मचा दी, रुलते गया चस बड़ी आई, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ अभी हाल ही में, और इससे पहले काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे. सो हमारे साथ इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं मलकू. सो थैंक यू सो मच मलकू एंड वेलकम टू आवर शो. बहुत अच्छा लगा आपको पहली बार अपने शो में देखकर. सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जब भी कोई इंसान सिंगिंग में आता है, कुछ लोग तो खैर शौकिया आते हैं, कुछ लोगों की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है. सो जब आपने ज्वाइन किया 2004 में, उस वक्त क्या आपकी कोई इंस्पिरेशन थी, और अगर थी तो उसकी बुनियादी वजह क्या थी? मैं 94-5 में लाहौर आ गया था पढ़ने के लिए, और बचपन में मैं जो सुनता था वो मंसूर मलंगी साहब को, क्योंकि घर में टेप नहीं थी, हम साए चलाते थे तो मंसूर मलंगी साहब भी चलते थे और उनको ही मैं सुनता था. वही मेरी इंस्पिरेशन है और मैं उनको फॉलो करता हूँ. अब कह लें कि मेरे जैसे रूहानी उस्ताद है मंसूर. अच्छा जनाब, तो इनकी इंस्पिरेशन तो मंसूर मलंगी हो गई, लेकिन ये बताइए मलकू साहब के बहुत से लोग आते हैं, इंस्पिरेशन भी होती है, लेकिन उसके बावजूद
ان کو کامیابی نہیں ملتی. آپ نے کتنی محنت کی, آپ کا گانا آیا, چس بڑی آئی ہے اور آپ کامیاب ہو گئے, لیکن آپ نے محنت کتنی کی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے روما. میں بہت سٹرگل کی جیسے ہر آرٹسٹ کرتا ہے. لاہور میں پڑھنا, سیلف میڈ سا آدمی ہوں, پھر کہ میوزک فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ کوئی کام کرتا ہو. میں لاہور پڑھنے کے لیے آیا, لیکن مجھے جنون بہت زیادہ تھا اور میں نے بہت سٹرگل کی جیسے لوگ کرتے ہیں. لوگوں کے لیے گانے لکھے, کمپوزیشن بنائی, گاڈ گفٹڈ سارا, کیونکہ موسٹلی گانے میں خود لکھتا ہوں. تو اللہ کا یہ کرم ہوا کہ 2004 میں میرا پہلا گانا آیا, ذرا سامنے چبا رہے تھے آنے اس ٹائم تکڑا ہے. اٹ واز اے بھنگڑا نمبر, اور بہت بڑے بڑے اس وقت آرٹسٹ تھے مارکیٹ میں, لائک جواد, ابرار اور بہت سے دوست, نجم شیراز, فاخر, بہت سے آرٹسٹ. تو ان میں جگہ بنانا مشکل کام تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہوا, کیونکہ میرا کبھی آپ کو یہ فیم ملے گا. جی حرمیت. اچھا, میں ملگو صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ گانے جو ہے آپ خود تحریر کرتے ہیں, تو ایک گانا جو ہے, 2 گانے جو ہیں خاص کر, ایک تھا رلتے گیا آپا چس سے بڑی آئی, اور دوسرا تھا میرے خیال میں کالا جوڑا. تو کیا یہ آپ نے خود تحریر کی ہیں؟ رولتے گیا میری اپنی ہے. کالا جوڑا بیسیکلی فوک تھا جب میں نے اس کو ریمکس کیا, اور روما سب سے پہلے جو ریمکس فوک کو ہے وہ بھی الحمدللہ کریڈٹ گوز ٹو می. مطلب مجھے جاتا ہے کہ میں نے پہلا گانا جو ریمکس ہوا فوک کی ہسٹری میں اور سرائکی کی ہسٹری میں, تو وہ کالا جوڑا میں نے. زبردست ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ملکو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کوئی بھی انسان جب اس فیلڈ میں آتا ہے یا کسی بھی فیلڈ میں جائے, بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. صبر کتنا ضروری ہے, پلس کوئی بھی انسان اگر اس فیلڈ کو چوز کر رہا ہے تو اس میں بیسک سکلز کیا ہونے چاہیے, اس میں کیا کیریکٹرسٹکس اس کی آواز کی ہونی چاہیے کہ وہ ایک اچھا سنگر بن سکتا ہے؟ آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 12 سال میں لاہور میں دھکے کھائے ہیں اسٹوڈیوز کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ صبر تو ہے ہی, صبر کرنا چاہیے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ میں ٹیلنٹ بھی ہونا چاہیے. بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں, یعنی کہ مطلب ان میں کچھ بھی نہیں ہے. مطلب میں جب آیا تو لوگ مجھ سے پیار کرتے تھے, مجھے سنتے تھے, بٹھا کے نا پاس سنتے تھے, اور میں سمجھتا کہ شاید مجھ سے مذاق کر رہے ہیں, لیکن وہ آج بھی مجھ سے اتنے پیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یو آر دا ٹرو وائس آف دا سول. یقینی طور پر یہ الفاظ سن کر ملکو کو بہت اچھا بھی لگتا ہوگا, لیکن بہت سے لوگ ایگر ہیں اس بات کو جاننے میں کہ آپ کا اصل نام تو تھا محمد اشرف ملک, بٹ ملکو یہ کیوں اڈاپٹ کیا, اس کے پیچھے کہانی کیا تھی؟ سٹارٹ سے ہی آپ کو بچپن سے ہی سارے ملکو کے نام سے پکارتے تھے, یا انڈسٹری میں آنے کے بعد آپ نے یہ اپنا نام آپٹ کیا؟ بیسیکلی آئی بلانگ, مطلب فیملی ملک فیملی ہے, اور ملک سے پیار سے مجھے ملکو کہتے تھے. پھر یونیورسٹی میں یہ تھا کہ میں نے اپنا, جب انٹرنیٹ پاکستان میں آیا تو میں نے اپنا ای میل ایڈریس جو بنایا تھا malku@hotmail.com, تو اس لیے سارے دوست ملکو کہتے تھے اور ملکو پاپولر. اسی نام سے آپ نے شہرت بھی پائی. ساتھ ہی ساتھ آپ پڑھے لکھے انسان ہیں, مطلب آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے, آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کی ہے. سو یہ بتائیے گا, ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایک دم سے آل آف اے سڈن آپ دیسی گانوں کی طرف آ گئے, ایسا کیسے ممکن ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹوٹلی جو میوزک ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. میں بھنگڑے سے ہٹ ہوا, سلو نمبر سے ہٹ ہوا, لیکن کیا روما کہ میں وہ گاتا ہوں جو لوگ سننا چاہتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی ایسنس جو ملکوں کے اندر ہے وہ فوک کا ہے, پنجاب کا ہے. اگر آپ میرے بھنگڑا بھی دیکھیں یا ماڈ اسکواڈ ہائی بیٹ گانے دیکھیں تو وہ بھی اس میں ٹچ کہیں نہ کہیں فوک کا ہے. اور الحمدللہ میں پاکستان کا واحد آرٹسٹ ہوں جو فوک بھی گاتا ہوں, پاپ بھی گاتا ہوں, بھنگڑا بھی گاتا ہوں, سلو بھی, رومانٹک بھی, الحمدللہ. چلیں, زبردست ہو گیا. اور اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے جو آپ کا گانا جس نے آپ کو بہت زیادہ شہرت دی, رلتے گیا چس بڑی آئی ہے, اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بتائیں, یہ کیسے تحریر کیا, اپنی تحریر ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ریلیز سے پہلے کیا آپ کو معلوم تھا یہ گانا اتنا سپر ڈوپر ہٹ جائے گا؟ میں نے یہ گانا بیسیکلی اپنی لائف پہ لکھا تھا, اور یہ فیکٹ اگر آپ اس کی ایک لائن دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میننگ فل ہیں, مطلب اتنی وردی ہیں کہ ہر بندے پہ فٹ بیٹھتی ہیں. مجھے واقعی یقین نہیں تھا کہ اتنا بڑا ہٹ ہوتا, اور یہ واحد گانا ہے جس کو میں نے اپنے ملکو اسٹوڈیو میں ریکارڈ کیا اور وہاں شوٹ کر لیا. جو یوٹیوب کا چینل ہے میرا, اس کا پراپر ویڈیو نہیں ہے, لیکن الحمدللہ کہ ماسو ہٹ ہے اور میری پہچان ہے.
کہ رولتے گئے پر چس بڑی آئی. صحیح ہو گیا. اور اچھا یہی گانا ہم آپ سے سننا بھی چاہیں گے, رولتے گئے چس بڑی آئی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ایک اور بڑا ہٹ گانا اج کالا جوڑا پاس ڈی فرمائشتے سے, آئیے چل کے سر وہ سنتے ہیں, اور آپ بھی سنیے, میں بھی سنتی ہوں, انجوائے کرتے ہیں. نے رنگ کدی نہیں پایا تو پا کے نہیں ازمایا, اج کالا جوڑا پا ساڑی فرمائش تے, ذرا پا کے سامنے آ ساڑی فرمائش تے. کالیاں کالیاں زلفاں اکشر میلی ڈھولا, تینوں آپ چ لگ سی بہوں تبدیلی ڈھولا, تھوڑا تھوڑا سرما پا تے بہتا نہ شرما, تو پبلک ٹی وی لا ساڑی فرمائش تے, روما مارننگ سوچ گئی آ ساڑی فرمائش تے. میرا گانا جس نے مجھے شہرت کی بلندیوں ایک پہنچایا, اور گانا بھی ہے, رولتے گئے چس بڑے, آپ سب کے لیے, پبلک نیوز کے جتنے بھی ویورز ہیں, فینز ہیں, ان کے لیے. پہلا پہلا پیار کسے نو نہیں بھولدا, عشق چ بندہ خوشی خوشی رلدا, مردا اے ادو جدوں ہوندی بے وفائی اے, رلتے گئے پر چس بڑی آئی اے, رلتے گئے پر چس بڑی آئی اے. ٹی وی دے ڈرامے چلاک کیتا اے, تائیوں میرا نمبر بلاک کیتا ہے, جیڑا او دے خرچے افورڈ کر دے, فوٹو او دے نال اپلوڈ کر دے, زندگی دی جمع پونجی جدے اتے لائیے, رلتے گئے پر چس بڑی آئی. بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے بات کی, پہلا پیار کسی کو نہیں بھولتا, صحیح بات کہی ہے حرمیت, پہلا پیار نہیں بھولتا. زبردست بات کی ہے نا, حرمیت بھول گیا مجھے لگتا ہے. نہیں سر, یاد تو بہت کچھ ہے, لیکن یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ پہلا پیار بڑے مشکل سے بھولتا ہے. ملکو نے اچھا ہے, صحیح فرمایا, لیکن بڑا مزہ آیا, خاص کر ان کی. ویسے بھی یہ گانا جو ہے بڑا ہٹ بھی ہوا تھا, بہت جگہوں میں ہم نے دیکھا, بہت مختلف ممالک میں ہم نے دیکھا, کافی رلتے گئے آپ بچہ سے بڑی آئی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ملکو ہمارے ساتھ ہی ہیں, ایک آخری سوال ملکو سے یہ کرنا چاہیں گے کہ جو ایمرجنگ سنگرز ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی حرمیت. اچھا میں ہاں ملکو صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی, جو نوجوان ہیں, جو ابھرتے ہوئے سنگر ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے, اور جاتے جاتے کچھ اسی طرح ہو جائے پھر کچھ پھر ایک اس سیگمنٹ کا جو اختتام ہے وہ بھی ہمیں گانے پہ ہی کرنا چاہیں گے. سو ملکو سے ریکویسٹ, بالکل گانے پہ کرنا چاہیے. اتنے اچھے انہوں نے, اور کیسے مزیدار طریقے پہ اڈیپٹ کرتے ہوئے پبلک ٹی وی کے نام بھی پیغام دے دیا, تمہارا نام بھی استعمال کر لیا, تو بڑا زبردست ہے. اینڈ بھی اگر کریں گانے سے ہی ملکو تو بڑی مہربانی. محنت, مشقت اور ڈیووشن, ڈیڈیکیشن بہت ضروری ہے کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے. تو یہ شارٹ ٹرم اور اوور نائٹ میں نہیں سمجھتا کوئی سٹار یا کوئی بھی کامیاب انسان ہوتا ہے. تکے بہت لوگوں کے کم لگتے ہیں, اس لیے ہر دفعہ تکا نہیں لگتا, محنت کریں, اللہ کو کامیابی دے گا. اور ایک گانا میرا بہت پاپولر, پامینہ وے تو لمیاں جدائیاں تیریاں محبتاں میرے حصے آئیاں, مکھ جے میں تو موڑ لیا میں مر جاؤں گی, پامینہ وے تو لمیاں جدائیاں تیریاں محبتاں میرے حصے آئیاں. زبردست ہو گیا. تھینک یو سو مچ ملکو, ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے. بڑا ہی خوبصورت پیغام کہ محنت, لگن, پیشن, ڈیووشن آپ کو کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچا سکتی ہیں. سو محنت بہت زیادہ ضروری ہے, اور کسی بھی کام میں, یہ تو سنگنگ تھا بٹ اس کے علاوہ جتنی بھی فیلڈز اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, محنت از دا کی. محنت کر کے آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور شارٹ کٹس کہیں پر بھی نہیں ہوتے. اگر شارٹ کٹ چل بھی جائے تو پھر وہ اس کامیابی کا جو ٹائم ڈیوریشن اور سپین ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. حرمیت کیا خیال ہے؟
بالکل بالکل آپ کی بات درست ہے کہ محنت ضروری ہے ہر فیلڈ میں. جب آپ جاتے ہیں تو اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ بغیر محنت کے آپ اوپر تک جا نہیں سکتے. اور ملکوں نے جس طرح اپنی زندگی کے بارے میں اور ہمارے ساتھ جو چیزیں شیئر کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر نوجوان جو جس فیلڈ میں چاہتا ہے, آگے بڑھنا چاہتا ہے, تو محنت پہلی شرط ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی میسج کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہیئر ایکسٹینشنز جن کا رجحان آج کل بہت زیادہ خواتین میں پایا جا رہا ہے, پاپولیرٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے, بیکاز ہیئر ایکسٹینشنز ایک تو آپ کے جو بال ہیں ان کو والیوم بہت زیادہ دیتی ہیں, پلس آپ کے بال اگر آپ ان کو اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کروانا چاہیں, لمبے رکھوانا چاہیں, چھوٹے رکھوانا چاہیں, سو ہیئر ایکسٹینشن آپ کو یہ والا اس حوالے سے بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے بال لمبے نظر آ سکتے ہیں اگر آپ کے آلریڈی شارٹ ہیئر ہیں. بٹ پاپولیرٹی اتنی کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ پلس ایک میرا یہ بہت اہم سوال جو کہ میں بھی پوچھوں گی بھی اپنی مہمان سے کہ یہ اتنی ایکسپینسو کیوں ہے. ایک تو یہ سنتھیٹک نہیں ہوتی, ہیومن ہیئر ہوتا ہے, بٹ پھر بھی یہ بہت ایکسپینسو. اگر ہم دیکھیں ہیئر ایکسٹینشنز کے پیچز آپ کو ملیں گے 20-20, 25-25 ہزار یا اس سے بھی زیادہ مہنگے یہ پیچز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. سو اس کی بھی ریزن آج جاننے کی کوشش کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ میک اپ آرٹسٹ اینڈ بیوٹی ایکسپرٹ محمد کاشف ایز نون ایز کاشی ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ کاشی, ویلکم ٹو آور شو. سو میرا پہلا سوال یہی کہ ہیئر ایکسٹینشنز واٹ از دا بیسک ریزن کہ خواتین میں اتنے پاپولر ہوتے جا رہے ہیں کہ آج کل میرے خیال میں جس بھی خاتون کے آپ کے بال لمبے اور گھنے نظر آئیں سو یہ جج کر لینا چاہیے کہ ایکسٹینشنز ہی ہوں گی. جی بالکل, تقریباً میرے خیال سے جب بھی میں مال میں جاتا ہوں تو میرے 50% چانسز ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے فوراً نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکسٹینشنز ہیں. اور تقریباً مڈل کلاس بھی لوگ اب یہ ایکسٹینشن یوز کر رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ یہ پاپولر بھی ہو رہی ہیں. اور جو بھی کوئی اس کو کرنا چاہ رہا ہے میرے خیال سے ہم ان کو ایک ایسی فاؤنڈیشن بھی بنائی ہوئی ہے جس کے اندر ہم اس کو جو نہیں بھی پرچیز کر سکتے ان کے لیے بھی فیسلٹی ہے ہمارے پاس. اچھا لیکن یہی بات کہ ریزن کیا ہے اتنی پاپولیرٹی؟ پاپولیرٹی اسی وجہ سے ہے کہ یہ پاکستان میں کاسٹ اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ اس میں ایک تو یہ پاکستان کی پروڈکشن نہیں ہے, اور جب دوسری کنٹری سے یہ بال آتا ہے اتنے کا بال نہیں ہوتا جتنا اس کے اوپر ٹیکس پڑ جاتا ہے. اور جب یہ پاکستان میں پہنچتا ہے تو اس کے بعد جب ادھر سے بھی مینوفیکچر جو ہوتے ہیں, جو ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں, جو آگے مارکیٹنگ کرتے ہیں, انہوں نے بھی اپنے پرسنٹ رکھنے ہوتے ہیں. اور جب تک ہمارے سیلونز تک آتی ہیں تب تک یہ اتنی ایکسپینسو ہو جاتی ہے کہ نارمل لوگوں سے اوپر نکل جاتی ہے. اس طرح سے ہو سکتا ہے لائک اگر میں کسی دوسری کنٹری میں جاؤں جہاں سے اویلیبل ہو نارملی, جی بالکل, آپ چائنا سے جائیں گے تو آپ کو بالکل نارمل, تو میں اگر وہاں سے لوں اور خود ہی خریدوں تو پھر یہ ممکن ہے کہ مجھے کم قیمت میں مل جائے, خود ہی لے کر آؤں. جی جی بالکل مل سکتی ہیں. اور پھر اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ہم صرف آپ کو سروسز کے پیسے لیں گے اور آپ کی اوپر وہ خود ہوں گی ایکسٹینشن, تو اس میں بہت نارملی تو ایک پیچ 20 سے 25-30 ہزار کا نہیں. ابھی چائنا میں بھی تقریباً لاسٹ ٹائم میں نے جو وزٹ کیا ہے اس میں یہ تھا کہ پہلے 8000 میں تھا, اب تقریباً 12000 سے پلس چلے گئے ان کے بھی ریٹ. پہلے یہ ایک پیچ بعد جو آپ کو چائنا سے ریٹ ملے گا, اگر آپ یہاں پر لائیں گے تو اس پر ٹیکسز وغیرہ ایڈ ہو جائیں گے. بڑھتے تقریباً سب سے چھوٹا جو بیچ ہے 22 انچ کا, وہ تقریباً اس وقت 22 کا جو ہے وہ 22 کا ہی پڑ جاتا ہے ہمیں ٹیکسز کے ساتھ. یہ بتائیے کہ یہ جو جیسے آپ نے ایک تو یہی بتایا کہ لینتھ کے مطابق, جی جی بالکل, اس کے گرام بھی ہوتے ہیں. اچھا, دوسرے اس کا پروسیجر کیا ہے ایکسٹینشن کا خاص طور پہ؟ جی جی, کہ کیا یہ بالوں جو پہلے سے بال ہیں ان کے ساتھ چپکا دیے جاتے ہیں یا بالکل ان کو ایک وگ کی طرح سے پہن لیا جاتا ہے؟ نہیں, جو ایکسٹینشنز ہے وہ الگ چیز ہے, جو وگ ہے وہ الگ چیز ہے. ایکسٹینشن سے بھی کیٹیگری آتی ہیں. اس میں 6D ہوتی ہے جو بھی بالکل سب سے لیٹسٹ آل اوور پوری ورلڈ میں چل رہی ہے. اس کے بعد اس میں آتا ہے 6D کے بعد میکرو رنگ, جو کہ ایک اور ٹیکنیکس ہے. اس کے پہلے جو جیسے کہ نیا لیٹسٹ ورژن آ جاتا ہے, اور اس سے پہلے پھر میکرو رنگ کے بعد تھا ایک سلائی والی جسے سٹچ والی بولا جاتا ہے, اور اس کے درمیان میں ایک آئی تھی جو کہ ٹیپ والی گم میں یوز کیا جاتا ہے. اور جو ٹیپ والی تھی اس میں کمپلینس ہیں, اور جب سے مجھے کمپلینس کا پتہ چلا میں نے لوگوں کو ریکمینڈ بھی کیا کہ آپ اس کو یوز نہ کرو. اور دین یہ بھی ہے کہ اگر کوئی
सिलाई वाली करता है तो वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और अगर कोई जैसे कि मॉडल्स वगैरह होती हैं उसमें लॉन्ग लास्टिंग टाइम भी होता है कि इसमें एक पीरियड होता है कि जिसमें आपने दोबारा रिप्लेस सर्विसेज करवानी होती हैं। उसमें जो मॉडल्स हैं या जैसे कि डांसेस वगैरह हैं वो आपको 1 माह का टाइम देते हैं, और जो क्योंकि उन्होंने बाल घुमाने होते हैं, डांस करना, और जो नॉर्मल मॉडल्स हैं वो 2 मंथ का ले लेते हैं, और जो होम मतलब घर में रहने वाली लेडीज़ हैं उनके लिए 3 मंथ या 4 मंथ भी निकाल लेते हैं। एक्सटेंशंस की आप बात करें, नॉर्मली जो एक्सटेंशंस मैंने अपने इर्द गिर्द यूज़ होते हैं देखी हैं, हेयर एक्सटेंशंस, वो उसके पीछे पैच से लगे होते हैं, और जब आपने बाल बनाने आपके ऊपर आप लगवाना चाहें ना लगवाना चाहें, अभी भी शायद मैं आते हुए चाहूँ तो लगवा लूँ और शो के बाद उतार दूँ। नहीं, वो एक कैजुअल सीन है, वो घर में नॉर्मली लोग करते रहते हैं, लेकिन हम वो चीज़ नहीं परमानेंट लगा। जी बिल्कुल, वो एक सिंथेटिक लुक है, उसको आप एक वॉश करते हो तो वो डैमेज हो जाते हैं और दोबारा लगाने के काबिल नहीं। बहुत से लोगों को देख रही हूँ, लेकिन मोस्टली अभी उसमें रोमन बाल आ गए, वो आपको नहीं पता, लेकिन उसमें कैटेगरी आ गई है। बाल जो रोमन बाल है उसको आप वॉश कर सकते हो नॉर्मली। हम देखते हैं उमूमन के जो फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री या हमारी मीडिया इंडस्ट्री से जो ख्वातीन ज्यादा रिलेटेड है वो ज्यादा इस्तेमाल करते एक्सटेंशन और इन चीजों का। जी बिल्कुल। क्या आम रुझान भी यही है, इस तरफ भी है, आम ख्वातीन जो है जो इससे रिलेटेड भी नहीं है लेकिन उनमें भी ये ज्यादा रुझान पाया जाता है कि वो एक्सटेंशन की तरफ आ रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है तकरीबन। मैं तो यही अभी समझ रहा हूँ, जैसे कि मैं मैम से पहले भी बात कर रहा था कि ये तकरीबन अभी 50% जितनी भी गर्ल्स हैं, ये कॉलेज गर्ल्स हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ में हैं या फिर जो भी किसी कंट्री में है, तो वो ये ज़रूर एक्सटेंशन लगा रही हैं, क्योंकि इसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि अगर मेरे पास इतना टाइम होता है या अगर मुझे चैनल से इजाज़त देता है तो उसमें यह है कि बालों की एक थ्योरी ऐसी है कि जिसमें लेडीज़ का बहुत बड़ा इशू है। तकरीबन मैं कहता हूँ 80% लेडीज़ का यही मसला है कि उनको शैम्पू यूज़ करना ही नहीं आता, और इस वजह से बाल डैमेज होते हैं और फिर एक्सटेंशन की तरफ आता है। और 90% ये भी है कि अभी जैसे कि हम डाइट खा रहे थे आज से पहले, जैसे कि हमारी दादी अम्मियाँ, हमारी नानी अम्मियाँ खा रही थी, आज वो चीज़ें हैं ही नहीं। अगर हम वो चीज़ें खाते हैं तो वो हमारे डाइट हमें डिफरेंट मतलब के इफेक्ट देती है कि जिसमें हम डैमेज हो जाते हैं, जिसमें हमें बीमारियाँ इश्यूज़ आ जाते हैं, जैसे कि हमें कुछ और ऐसी इश्यूज़ आएँ। और इसके लिए मैं एक और चीज़ गाइड करती हूँ, एक्सटेंशन जो है अभी तकरीबन 50% लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। हरमीत, मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि रिमूवेबल को किस तरह से हम, और ये जो परमानेंट ये बात करें 2 महीने 3 महीने, दोनों में फ़र्क क्या है और हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। काशी हमारे साथ ही शो पे रहेंगे, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। हेयर एक्सटेंशंस पर आज हम बात कर रहे हैं, और रिमूवेबल हेयर एक्सटेंशंस भी हैं और परमानेंट, बट दोनों में फ़र्क क्या है, और दोनों के अपने अपने ऑब्वियसली फ़ायदे हैं, बट क्या फ़ायदा है काशी से जानेंगे। काशी, ये बताइएगा, जो रिमूवेबल होती हैं लाइक लगाई और उतारती किसी भी इवेंट के बाद, ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन सी रहती हैं, ये वाली हैं जो आप परमानेंट काम करवाते हैं? मेरे ख्याल से जो परमानेंट वाली है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने कहीं जाना कहीं जाना होता है तो आपको दोबारा लगानी नहीं पड़ती, उतनी मेहनत नहीं करती पड़ती। ये आप वॉश करो, इसमें ब्लो ड्राई करो, आयरन करो, जैसे ही वॉश किया फ़ौरन ब्लो ड्राई किया, हल्का सा आयरन किया, फिनिश जल्दी। अच्छा, ये जिस तरह से जो रिमूवेबल पैचेस की मैं बात कर रही हूँ, ये तो मैंने लोगों को देखे एहतियात से रखे, साल 2-2 साल भी चल जाते हैं, उसको कलर भी करवाते हैं, अपनी मर्जी से भी लेंथ रखवा लेते हैं, या उतने ही इंचेस लेते हैं जितने की ज़रूरत होती है। इसका क्या सीन है? जो रिमूवेबल जैसे कि क्लिप वाली की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो मोस्टली ज़्यादातर सिंथेटिक चलती थी। अभी उसमें एक और कैटेगरी आ गई जो रोमन बाल आए हैं, और वो है कि उसको आप वॉश भी कर सकते हो, उसके थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिक होती है, उसमें ज़्यादा डैमेज होने के खतरात कम होते हैं। और जो हम लगा रहे होते हैं ह्यूमन ओरिजिनल बाल, उनमें इस तरह का कोई किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती, और ह्यूमन मतलब कि इंसानी बाल ही होते हैं, और उनको केयर भी वही होती है जैसे कि आप अपने बालों की केयर कर रहे हैं, सेम एज इट इज़ वही उनकी केयर होती है। अगर आप उनको डैमेज करना चाह रहे होते हो तो जैसे कि आपने कलर जिसमें कलर करते हैं ना, तो उसमें बाल डैमेज होता है, उसमें केमिकल। हमारे साथ सफीना खान भी मौजूद है, जी उनसे चल के बात करते हैं। जी सफीना, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ये जरा हेयर एक्सटेंशन के हमारे में बात बताइए, ये कोई हर स्किन के लिए, हर बालों के लिए सूटेबल है? कोई लोग ऐसे हों जिनके लिए सूटेबल ना हो, उनको नहीं लगवानी चाहिए, या हर एक के लिए है? मेरे ख्याल से ऐसी कोई ना मर्द ना औरत ऐसा है नहीं कि जो हेयर एक्सटेंशन यूज नहीं कर सकते। आजकल तो आदमी जो है वो बहुत ज्यादा हेयर एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, बिकॉज जब बाल गिरते हैं
तो पैचेस आ जाते हैं। खवातीन तो करती ही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इनहांस जो वॉल्यूम होता है बालों का वो, और जब बॉडी आ जाती है बालों में जब आप लगाते हैं, ये आजकल नेसेसिटी बन गई है मुझे लगता है, क्योंकि हर इंसान बहुत इजी होता है। जॉब पे जाने वाली खवातीन बहुत रेगुलरली यूज करती हैं, डेली पहननी है आपने वो उतारनी है। बात जैसे काशी का भी बता रहे थे कि परमानेंट हेयर एक्सटेंशन भी होती है, लेकिन उसके एक सर्टेन टाइम के बाद आपको फिर दोबारा से रीडू करवाना पड़ता है, बिकॉज आपके बालों की ग्रोथ के साथ थोड़ा सा वो नीचे भी आ जाती है, जैसे कि काशी उसको मेंशन भी करेंगे। तो ये तो आजकल फैशन सिंबल है, जरूरत तो है ही लेकिन फैशन सिंबल भी है, जरूर इसको बाकी लोगों को भी। अच्छा सफीना, ये फैशन सिंबल है, फैशन सिंबल है, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि ये हेयर एक्सटेंशंस आज तक मुझे क्यों नहीं मुतासर कर पाई। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा ओवर लगते हैं, आप अपनी एज से बड़े लगते हैं। कुछ केसेस में ये फायदेमंद भी होती हैं कुछ खवातीन के लिए जिनके बहुत ही कम बाल होते हैं, बहुत ही वो लुक ही नहीं आ रही होती, वॉल्यूम ही नहीं होता, उनके लिए तो ठीक है, बट कुछ केसेस में ये अच्छे नहीं लगते। आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा उम्र से ज्यादा आपको दिखाने लग जाता है ये जो वॉल्यूम और लेंथ होती है? नहीं, ये मेरे ख्याल से अपनी कैटेगरी होती है, इंसान के अंदर एक्सपीरियंस होता है कि जो आपको आपकी एज के मुताबिक ही दिखाना चाह रहा होता है। सबसे मेन चीज़ मैं ये कहता हूँ कि आर्टिस्ट तब बनता है जब आपकी ब्यूटी को देखते हुए आपकी चीज़ें बनाए। अगर वो कह रहा है कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरा मानना ये है। आपको लगता है मुझे ज़रूरत है? जी बिल्कुल, उसमें बेसिक दो चीज़ें आती हैं जो कि मैं आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ। वो ये है कि जब कोई लगा रहा होता है तो उसको लगाने का तरीका इतनी महारत होनी चाहिए कि जो लगा रहा है वो उस क्लाइंट के ऊपर या जो आप मॉडल्स के ऊपर यूज़ कर रहे हैं वो आपका एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए कि जब वो लगाए उनको अच्छी लगनी चाहिए। इसमें कैटेगरीज ये हैं कि इसमें लगाने में ना हर इंसान का सर एक जैसा नहीं होता, और एक एक्सटेंशन एक ही तरह की नहीं लगा रही। यही एक एक्सटेंशन एक लड़की के ऊपर हम लगाएंगे तो वो और तरीका होगा, दूसरी पे लगाएंगे तो और तरीका होगा। अगर इसमें एक और चीज़ आ जाती है, जैसे कि अक्सर मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हम कटिंग करते हैं फेस के अकॉर्डिंग। मेरा चैलेंज ये है कि मैं कटिंग करता हूँ कि जो क्लाइंट की डिमांड है। रोमा को जो एक्सटेंशन ज्यादा लगानी चाहिए। अच्छा सफीना, आपकी तरफ आऊंगा। जी हम देखते हैं कि बहुत सारी खवातीन जो है वो उनके बाल भी ठीक होते हैं, बड़े प्यारे भी होते हैं, जिस तरह रोमा के हैं बाल, तो तब भी हम देखते हैं कि एक्सटेंशन का इस्तेमाल उनमें ज्यादा होता है। तो ऐसे में बालों को कितना खतरा होता है? क्या बालों को कोई नुकसान ज्यादा पहुंच सकते हैं ज्यादा इस्तेमाल से? जी बिल्कुल। हर चीज का बेनिफिट और उसके डाउनफॉल भी होता है। अगर कोई कह रहा है कि सिर्फ के बेनिफिट है और उसके कोई नुकसान नहीं है तो वो हमेशा आपको गलत गाइड कर रहा है। ऑब्वियसली जब आप एक्सटेंशन किसी भी चीज करती हैं, आईलैशेस की तरह जैसे आप बालों की भी एक्सटेंशन करती हैं, वो जब करते हैं तो वो ओरिजिनल बालों को भी खींचता है। डेफिनेटली वो डैमेज होते हैं। सम जो बाल होते हैं वो टेप के साथ एक्सटेंशन की जाती है, सम ग्लू के साथ की जाती है, तो डेफिनेटली वो बालों को डैमेज करते हैं। मेरी कोशिश होती है अपने क्लाइंट्स के लिए कि आप मिनिमम, आप जब भी आपको किसी भी चीज की एक्सटेंशन करने की जरूरत पड़े उस वक्त करें कि जब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ना हो। बिला वजह आप हर वक्त एक्सटेंशन लगाना भी, मैंने वैसे खुद कभी भी लाइफ में एक्सटेंशन यूज नहीं की है। उर्दू मैंने भी अपने बाल छोटे कर लिए हैं। लिटरली मेरे घर हमारे एक बहुत ही फेमस होस्ट और एंकर भी रही है, साहबी भी रेहाम खान, लिटरली वो मेरे घर आए, उन्होंने मेरे बाल खोल करके देखे थे कि सफीना आर यू यूजिंग एनी एक्सटेंशन। तो अगर आपके अपने हेल्दी बाल हैं तो आपको बिल्कुल भी एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। जैसे काशी से एक छोटी सी बात की थी कि अकॉर्डिंग टू योर फेस यूज करें। पाकिस्तान में मैंने एक चीज देखी है, वो ऐसे सीधे इतनी लंबी लंबी एक्सटेंशन लगा लेती हैं, दैट्स यूजलेस। यानी अकॉर्डिंग टू फेस लगानी चाहिए, जिसको सूट करे या ना करे उसके मुताबिक लगानी चाहिए। बहुत शुक्रिया सफीना हमारे साथ मौजूद थी, काशी भी हमारे साथ शो में मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे। ये टिल्ला जोगियां, इसकी बड़ी मजेदार कहानी है। ये टिल्ला जोगियां जो है मशहूर जगह है और इसके बारे में कहते हैं कि पहले पैकेज दिखाते हैं फिर मैं कहानी बताता हूं। स्पेशल रिपोर्ट, आइए चलकर देखते हैं। झेलम शहर से 20 किलोमीटर दूर मौजूद टिल्ला जोगियां में कई सदियां पहले गैर मुसलमानों की इबादत गायें हुआ करती थीं। यहाँ कभी राजा पोरस और सिकंदर आजम माथा टेकते रहे तो वहीं पर रांझे ने हीर का गम बुलाने के लिए कान छिदवा कर जोग लिया।
16वीं सदी में सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक ने भी इसी मकाम को अपना मस्कन बनाया और कुछ अरसा क़याम किया। सतह समुंदर से 3200 फीट की ऊंचाई पर वाक़या टिला जोगियाँ एक आम सी इबादतगाह नज़र आती है, मगर इसके दरो दीवार पर सदियों की दास्तान रकम है। टिला जोगियाँ हमारा सकाफती विरसा है। यहाँ पर आके जो है वो बहुत दुख हो रहा है कि ना तो यहाँ पे कोई बाकायदा रोड आ रही है, ना पीने के लिए पानी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर तवज्जो दें ताकि हमारा सकाफती विरसा है, जो यहाँ पर लोग जो है वो सैर व तफरी के लिए आए और उससे लुत्फानंदोज हो सके। टिला जोगियाँ कबल मसीह भी आबाद था। बजाय तो ये आम सी इबादत गाह नजर आती है, मगर गर्द आलूद सफात पलटते जाएं तो इस टिल्ला की नित नई दास्तानें सामने आती हैं। टिल्ला जोगियां के उजड़े खंडरात में सदियां सांस लेती हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे ताकि खूबसूरती के साथ साथ सियाहत को भी फरोग मिल सके। कैमरा टीम के हमरा आमिर गफूर, पब्लिक न्यूज, जेलम। सो व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।